औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दौरे कुरान 2024। आज इंशाल्लाह सूरह अल अहज़ाब का बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने इसके पहले 2 रुकू कवर किए थे। सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 21 से आज सबक शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम, तहकीक तुम्हारे लिए है, फ़ी रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्वतुन, एक मिसाल, हसनतुन, बेहतरीन। और जब सूरत शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, मैंने यही कहा था कि इस सूरत में, कुरान में सबसे ज़्यादा, शायद ये मेरा ज़ाती बायस हो, लेकिन इस सूरत में, कुरान में सबसे ज़्यादा इंसान को ये एहसास होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और सुन्नत जानना किस कदर ज़रूरी है, कितना ये अहम है और कितनी ये एक क्रिटिकल ज़रूरत है हमारी, अगर हम कुरान को समझना चाहते हैं। और ये एक इम्तियाज़ी आयत है जिसमें अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, एक उसवा हसना, लिमन का न यरजू, उसके लिए जो उम्मीद रखता है, रिजा, अल्लाह, अल्लाह से, जो अल्लाह से उम्मीद रखता है, वल यौमिल आखिर, और रोज़े आखरत पर एक उम्मीद रखता है, यानी कि जो रोज़े आखरत की भलाई चाहता है, वज़कर अल्लाह, और अल्लाह को याद करता है, यानी वो शख्स अल्लाह को भी याद करता है, वो अल्लाह से उम्मीद रखता है और रोज़े आखरत से बेहतरीन उम्मीद रखता है, और वो अल्लाह को याद करता है कसीरा, यानी उसको अल्लाह हमेशा याद होता है। और अल्लाह की याद का दिल में होना तकवा की निशानी है। बात एक ही है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है, ये सब कुछ है उसके लिए जिसमें तकवा है, जिसको अल्लाह याद होता है। वलम्मा, और जब, रअल मुमिनून अल अहज़ाब, रअल मुमिनूना, देखे, रुया आंखों से देखना, सो जब देखा, अल मुमिनूना, मोमिनों ने, अल अहज़ाबा, उन लश्करों को। और मैंने आपको पहले सबक में बताया था कि ये हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़ा लश्कर था ये, जो मक्का से चला था, और मदीना के मुनाफिक भी उनकी मदद कर रहे थे, और मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले तीनों यहूदी कबीले उनकी मदद कर रहे थे। तो जब मोमिनों ने वो फौजें देखी, वो लश्कर देखे, कालू, उन्होंने कहा, हाजा मा वादनल्लाहु, ये वो है जिसका वादा अल्लाह ने किया है हमसे, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो वादा दिया था, आ, वो ये है। यानी उस मौके पे आप उनके ईमान की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि जब उन्होंने वो लश्कर देखे, और ख़ुद ये शायद 2000 से भी कम थे, और ये 12 और 14,000 के एक लश्कर को देख रहे थे, और वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि ये वो है जिसका वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने किया है, व सदक़ अल्लाह, और सच कहा है अल्लाह ने, व रसूलहू, और उसके रसूल ने, वमा ज़ादहुम, और नहीं ज़्यादा हुआ उनका, या वो नहीं ज़्यादा हुए, इल्ला, मगर, ईमान, ईमान में, व तस्लीमा, और सलामती में, फरमान बरदारी में। सो एक मुसीबत, ये देखें, ये एटीट्यूड जो अल्लाह ताला यहाँ पे सिखा रहा है कि जब एक ऐसी मुसीबत को मोमिन देखता है जिससे निमटना अक़ल की बुनियाद पर तो बहुत मुश्किल है, और जिसमें खौफ भी है, जिसमें दहशत भी है, और जिसमें नाकामी का डर है, और जिसमें एक फिजिकल कॉम्बैट की सूरत हाल है जहाँ पे जान जाने का ख़तरा है। लेकिन एक मोमिन की निशानी ये है कि जब वो एक ऐसी सूरत हाल को देखता है तो वो ये कहता है कि यही वो है जिसका वादा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने किया था, और वो वादा सच्चा था। और इस तरह की बातें और इस तरह के मौके
ان کا ایمان اور ان کی فرمان برداری کو بڑھاتے ہیں۔ من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، ایسے مرد ہیں، ایسے آدمی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچا کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے اس پر، یعنی انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا، اور مومن کا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ ہمارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فمنہم، پس انہی میں سے، من قضا، جو پوری کر چکا ہے، نہ بہو، اپنی نظر، ومنہم، اور انہی میں سے، من ینتظر، جو منتظر ہیں، یعنی ان میں ایسے ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اپنی قربانی پوری کر چکے ہیں، اور ان میں سے ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وما بدلو، اور انہوں نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اپنی طرف سے شک شبہ اور بدگمانی اس میں نہیں ڈالی، کچھ بھی انہوں نے نہیں بدلا۔ وما بدلو تبدیلا، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، لیجزی اللہ، اور ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ جزا دے، لیجزی اللہ الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس لیے تھا، یہ آزمائشیں جو آتی ہیں، اتنے بڑے بڑے مارکے جو اسلام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں اور آج بھی درپیش ہیں وہ مسلمانوں کو، یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ اللہ جزا دے، اللہ انعام دے، الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ عذاب دے منافقوں کو۔ یہ مرحلے اور یہ جنگیں اور یہ مارکے خاص طور پہ چھانٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ پلاننگ جس میں اس نے انسانیت کی چھانٹی کرنی ہوتی ہے، تاکہ اپنے دعووں میں سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چھانٹ کے نکال لے، کیونکہ ان کے لیے بہت خاص انعامات ہیں اور ان کے لیے بہت خاص تواضع ہے جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا وہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ وہ خوش قسمت جو ایسے حالات کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں، اپنے اپنے اعمال سے اپنی خطاؤں کو ریئلائز کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتے ہیں، یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کی توبہ قبول ہوتی ہے ایسے موقعوں پر۔ جتنے بھی بڑے بڑے مارکے درپیش آتے ہیں مومنین کے گروپ کو، اب مومنین کا گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ایک بہت ہیٹروجنس گروپ ہے، اس میں بہت راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے۔ ان میں منافقوں کا گروپ ہے جو لیبل انہی کے نیچے، مسلمانوں کے لیبل کے نیچے ایک کام کر رہا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے اور شرارتیں کر رہا ہے۔ انہی میں کمزور عقیدے والے لوگ ہیں جو مذبذب ہیں، متوحش ہیں، اور وہ منافقوں کے ساتھ شامل ہونے میں دیر نہیں کرتے، ان کو ایمان کی ساخت کا نہیں پتہ ہوتا۔ ان میں ایسے متوحش اور مذبذب لوگ بھی ہیں جو نیک نصیب ہیں اور جو ایسے حالات دیکھ کر توبہ کرتے ہیں اور ان کے ایمان اللہ کے فضل سے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان غفور الرحیمہ، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین، ورد، اور رد کر دیا اللہ نے، رد اللہ، اللہ نے رد کیا، الذین، ان لوگوں کو، کفرو، جو کافر تھے، یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، بغیظہم، ان کے غصے میں، وہ غصے میں بھرے ہوئے اللہ نے ان کو واپس کیا، لم ینالو خیرن، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اب یہ مکہ سے ٹریول کر کے جو کافی دنوں کی مسافت ہے، یہ مدینہ آئے تھے اور مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام لوٹایا، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جان کے زیان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس لوٹایا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ مومنوں کے لیے جنگ میں۔ اس سے بڑی تسلی بہت کم جگہوں پہ، یعنی یہ صورت میں نے جب بھی پڑھائی ہے
مجھ سے ہمیشہ یعنی اس سے پہلے میں نے ایک جگہ پہ یہ لائیو پڑھائی تھی، اور وہاں پہ اتفاق سے ایسی خواتین تھیں جن کا یا تو خود آرمی سے تعلق تھا، فوج سے یا ایئر فورس سے، یا ان کے ہسبینڈز یا بھائی یا کوئی، ایک ایسی گیدرنگ تھی جس میں کافی سارے افواج کے فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ صورت ہمارے ان فوجیوں کو پڑھائی جاتی ہے، فوجی سے میرا مطلب ہے ایئر فورس اور آرمی، سو کیا یہ ان کو پڑھائی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ صورت پڑھ کے اور سن کے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو ایک بنیاد ہے دین میں قتال کے اصولوں کی، قتال کیسے کرنا ہے، کس خیال سے کرنا ہے، کس عقیدے سے کرنا ہے، اور قتال اصل میں کتنی بڑی اعلیٰ درجے کی آزمائش ہے، اور اس کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے جنگ میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ قویًا، وہ سب سے بڑی قوت والا ہے، عزیزہ، وہ غالب آنے والا ہے، وہ زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا ان لوگوں کو، ظاہروہم، ظاہروہم پشت پناہی کرنا، زویہرے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہم نے سورہ نساء میں اور جگہوں پہ پڑھا ہے کہ زہار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ تو ایسی ہے، تیری پیٹھ ایسی ہے یا تیری پشت ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، اور زہار ایک قسم ہوتی تھی اس زمانے میں جس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ ظاہروہم جو ہے، یہ بھی اس کی روٹ وہی ظہر ہے، لیکن زہرہ کا مطلب یہ ہے پشت پناہی کرنا، کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ میں یہاں ہوں، آئی ہیو یور بیک، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ سو نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہ آ گئی ہے اب ذکر یہاں پہ۔ اگر آپ کو یاد ہو سورہ کے شروع میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتائی تھی کہ مدینہ کی دو طرف والکینک چٹانیں ہیں جن پہ گھوڑے یا اونٹ نہیں چل سکتے، سامنے وہ جگہ ہے جہاں مسجد یہ خندق ہے، اور وہاں خندق کے آثار بھی موجود ہیں، اور پیچھے مدینہ کے بنو نذیر، بنو قینقاع، اور بنو نذیر، بنو قینقاع، مجھے پھر سے اب نام بھول جائے گا، ایک اور قبیلہ جو یہودی تھا، شروع میں بھی مجھے اس کا نام بھول گیا تھا، بنو قریظہ، یہ تین قبائل وہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آباد تھے۔ یہاں پہ بنو قریظہ کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں پر جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی تھی، حالانکہ یہ اہل کتاب ہیں، لیکن انہوں نے منافقوں کے ساتھ مل کے مکہ سے ان لشکروں کو بلایا ہے، سازش کی ہے، اور جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتار دیا ان کے قلعوں سے، ان اہل کتاب کو، یہ بنو قریظہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ جنگ میں ایک سٹیج پھر ایسی آئی تھی جہاں پہ یہ ثابت ہو گیا کہ بنو قریظہ نے سازش کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے قاصدوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی اور کفار واپس چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی حکم دیا کہ اپنے گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، آ، اس سے پہلے کہ ہم آئیں، کیونکہ ہم تو جیت چکے ہیں، اور تمہاری عورتوں کو ہم لونڈیاں بنائیں گے، تمہارے لڑکوں کو ہم غلام بنائیں گے، جو بلوغت سے گزر چکے ہیں مرد لڑکے، اور اگر وہ یہیں پہ ٹھہر گئے تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، انہیں ختم کر دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ ہوا، یہ ہسٹری میں ہوا ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قوم پر جو حد جاری ہوئی تھی وہ پوری کی گئی ہے، اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے وہاں سے بھاگے ہیں، حتیٰ کہ وہ وہاں سے جو ان کے دروازے تھے اور جو ان کی کھڑکیاں تھیں، وہ ابھی آگے یہی بیان آ رہا ہے، وہ اس کو بھی ان کو اکھاڑ کے وہ وہاں سے لے کر گئے ہیں، اور یہ بڑا ایک مشہور میسیکر ہے جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ان کے اوپر تاریخ میں مسلسل ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے ہیں جو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی کٹ حجتیوں اور جھوٹ اور تحریفیں اور جھوٹے دعوے اور ان کی وجہ سے تنگ آ کے لوگوں نے پھر ان کے ساتھ
ایک لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ جینوسائیڈ کیا ہے ان کا، ان کو زمین سے سطح زمین سے ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ان میں فرعون بھی شامل ہے، ان میں بخت نصر شامل ہے، ان میں ہٹلر شامل ہے، اور انہی لوگوں میں یہ جو یہاں پہ واقعہ ہے کہ یہ مدینہ میں آ کے اس لیے رہ رہے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا رسول آئے گا اور وہ اہل کتاب ہوگا اور وہ قرآن لائے گا، ان کو یہ سب باتیں پتہ تھیں، اور اپنی کٹ حجتیوں کی وجہ سے اور اپنی ٹیڑھی مٹیڑھی دلیلوں کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے مدینہ میں منافقوں کے ٹولے کو جنم دیا اور ان کو آرگنائز کیا، اور ان کے ذریعے انہوں نے یہ جنگ کرائی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو نہ صرف احسان فراموش ہے، بلکہ انتہائی مکار، جھوٹی اور دھوکے باز اور الٹیمیٹلی کرش ہونے والی قوم ہے۔ اور یہ انسان کے دل میں ایک ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یہ سن کے، صرف ایک ڈر انسان کو لگتا ہے کہ یا اللہ مجھے کبھی ان منافقوں کے ٹولے میں نہ شامل کرنا۔ سو غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے مدینہ میں، اور وہ اپنے قلعے چھوڑ کر بھاگے ہیں وہاں سے۔ سو اللہ نے ان کو نکال دیا ان کے قلعوں سے، جس پہ یہ بڑے پراؤڈ تھے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں، فی قلوبہم الرعب، ایک روب، ایک دہشت ان کے دلوں میں ڈال دی، فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقاً، اور تم قید کرتے ہو ایک دوسرے گروہ کو۔ یہ ان کی ہسٹری ہے، اور یہ بنو قریظہ کی ہسٹری ہے، اور دس از دا میسیکر آف قریظہ، جس کو آپ بڑے انگریزی ویب سائٹس پہ بھی پڑھتے ہیں، جس کے ذریعے یہ لوگ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے یہود کا ایک جینوسائیڈ کیا تھا، جو کہ بالکل بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی ایک پوری ہسٹری ہے جو مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور تمہیں وارث بنایا، اَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور وہ زمین، لم تطؤوها، جس پہ تم نے ابھی قدم نہیں رکھا، اس زمین کا بھی اللہ نے تمہیں مالک بنایا، جس اس کا تمہیں وارث بنایا جس پہ ابھی تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، اونچی اونچی دیواریں تھیں جس میں سے لوگ نہیں گزر سکتے تھے، یہ ایک شہر کی طرح، ایک فصیل شہر کی طرح یہ اس کے اندر رہتے تھے، اس کے اندر بند ہو کے یہ رہتے تھے۔ آج بھی ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے دنیا میں، جس کا میں یہاں نام نہیں لیتی، وہ اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ یہ ساری دنیا کو یہ کہتے تھے نا کہ اس کے اوپر ایک آہنی قلعہ ہے۔ آہنی قلعے سے مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اوپر ایک ایسا آہنی قلعہ ہے جس میں سے کوئی بھی مار کرنے والا ہتھیار گزر نہیں سکتا، یہ کہتے تھے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کر دکھایا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ امید ہے کہ میں اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کر پائی ہوں گی، اور آپ کو میں کچھ ہسٹری سمجھا چکی ہوں گی۔ اس ہسٹری کی ڈیٹیل میں شاید میں کسی دن جاؤں اور پھر آپ کو بتاؤں جنگ خندق کی پوری ہسٹری، جو سیرت کا حصہ ہے، اور جو اس سورت کی تفسیر میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے وہ ہسٹری، میں نے جغرافیہ بھی آپ کو سمجھا دیا، سازش بھی سمجھا دی۔ حضرت سعد بن معاذ جو کنورٹڈ تھے انہی قبیلوں میں سے، وہ اس کے مین کیریکٹر ہیں۔ ان کو تیر لگا تھا، ان کو اوپر سے تیر مارا تھا جب وہ مصالحت کی کوشش کر رہے تھے بیچ میں، اور ان کو تیر مارا گیا تھا، اور وہ زخمی حالت میں موجود تھے مدینہ میں جب بنو قریظہ، یعنی جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وفات سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ ان قبیلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ وہ سردار تھے اپنے ٹرائب کے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے سب بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، اور ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، ان کو تارک وطن ہونے پہ مجبور کیا جائے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سعد کا فیصلہ، یہ جو ابھی آیت گزری ہے، کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے۔ جو اس نے کہا تھا، جو سعد نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے۔
یہ کہتے ہوئے بھی مجھ پہ ایک رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے اور وہ کتنے عظیم کیریکٹرز ہیں ہماری ہسٹری میں، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگر گردہ، اور انہوں نے ان کے حق میں اللہ نے آسمان سے انہی کی دعاؤں کے جواب میں اور انہی کی باتوں کے جواب میں یہ ساری آیات ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل القرآن بنا دے، لیکن یہ آسان بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سورت دوبارہ ایک کروٹ بدلتی ہے اور مدنی ہی حصہ ہے۔ ان آیات کا بیک گراؤنڈ ایک واقعہ ہے جس میں ہماری بیویوں نے، ہماری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خرچہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ بعض تفاسیر میں انتہائی ایک بڑی غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، اور وہ میں یہاں پہ دور کرنا چاہوں گی۔ ایسی تفاسیر ہیں، موجود ہیں، جن کا میں نام نہیں لیتی، لیکن آپ مے بی یو ول کم اکراس۔ مولانا مودودی زبردست تفسیر ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع معارف القرآن، اس میں بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں چند ٹرانسلیشنز میں یہ بات ہے جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوں، کہ بیویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیب خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو جنگوں میں بڑی کامیابی ہو رہی ہے اور مال غنیمت ہاتھ لگ رہا ہے، اور ہم تو اب مسلمان تو امیر ہو گئے ہیں، اور وہ فلانی بیویوں کا بھی خرچہ بڑھا دیا گیا ہے، سو ہم بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب نے یہ کہا کہ آپ ہمارا خرچہ بڑھا دیں، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل آزاری ہوئی، کیونکہ نبوی گھرانہ ایک مثال تھا پوری امت کے لیے، اور وہ ایک بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت کم کھاتے تھے، اکثر ان گھروں میں فاقہ ہوتا تھا یا روزہ ہوتا تھا، باہر سے کوئی چیز آ گئی کھانے کی تو وہ خوش ہوتے تھے۔ یہ ساری روایات ہمیں معلوم ہیں۔ انتہائی سادہ زندگی تھی، بہت کم لباس تھے، بہت کم جوتے تھے، جو کچھ آتا تھا اس گھر میں وہ شام تک صدقہ ہو جاتا تھا، نکل جاتا تھا۔ سو اس گھر کا ایک اپنا رہنے کا سٹائل تھا، اور اسی طرح صحابہ کے گھرانے تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ دسترخوان پر نمک اور سرکہ، یا یہ دو چیزیں، یا زیتون کا تیل اور سرکہ، یہ دو چیزیں پڑی ہوئی تھیں روٹی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے سالن میرے دسترخوان پہ، یہ نامناسب ہے۔ سو ان کی اس سادگی کا آپ اندازہ لگائیں۔ ہمارے ہاں پاورٹی لائن سے کتنے نیچے رہنے والے لوگوں کے دسترخوانوں پہ بھی ایک قسم کا کھانا نہیں ہوتا، وہ بھی دو قسم کے، اور پھر رمضانوں کی حالت آپ سوچیں جو ہم حشر نشر کرتے ہیں اپنے پیٹوں کا اور اپنے دسترخوانوں کا اور اپنے روزوں کا۔ سو یہ نبوی گھرانے انتہائی سادہ مشہور تھے، اور یہی لائف سٹائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ وہ نبوی گھرانے میں جب یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی یہ سن کے کہ ان عورتوں کی تو میں نے خود پرورش کی ہے، اور آج یہ ایک دنیاوی ڈیمانڈ کر رہی ہیں مجھ سے، اور ایک مٹیریل ڈیمانڈ کیسے کر رہی ہیں یہ۔ تو بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو، یؤلون النساء، ہم یہ طلاق کے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ ایلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ ہم آپ سے، مطلب اب ہم آپ سے نہیں ملیں گے اتنا عرصہ، یا اب ہم اجنبی ہو جائیں گے، اور یہ طلاق کی مثال تھی، اور آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا۔ نعوذ باللہ، یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ ہوشیار رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، اور کچھ عرصہ واقعی وہ ان سے نہیں ملے، اور وہ مسجد میں رہنے لگے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تھی سورہ نور میں، تو بھی آپ مسجد نبوی میں کچھ عرصہ رہے تھے، اور آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جانا بند کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ نے ایلا کیا تھا، یہ اسلام کے اور قرآن کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے منافی بات ہے، کیونکہ ایلا زمانہ کفر کا ایک رسم تھی، اور مشرکوں کی ایک رسم تھی۔ اس کے بعد قرآن میں طلاق کے احکامات آئے، خلا کے احکامات آئے، سیپریشن کے اصول آئے،
سو وہ نبی جو یہ وہی ہم تک پہنچا رہا ہے، امیجن کریں کہ وہ نبی اپنی بیویوں سے ایلا کر رہا ہے. سو یہ ایک انتہائی بڑی غلط فہمی ہے جو ایبسولوٹلی ناٹ کی کیٹیگری میں ہے. جہاں پہ بھی آپ یہ لکھا ہوا دیکھیں آپ اسے کوشچن کریں، اگر کوئی یہ کہے تو اس کو سمجھائیں، اور اگر کسی تفسیر میں یہ لکھا ہوا دیکھیں تو وہ تفسیر نہ پڑھیں، وہ حوالہ، وہ کتاب، وہ مصنف، اس پہ ذرا شک کریں جس نے ایسی بات لکھی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوئے اور کچھ دنوں کے لیے بیبیوں کے پاس نہیں گئے، اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں جو بیبیوں کے سامنے پڑھی گئیں. یا ایوہن نبی، اے نبی. ہاں، بڑی امتیازی آیت ہے. بڑی تھوڑی جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا گیا ہے. قل لازواجک، کہو اپنی بیبیوں سے، ان کنتن، اگر تم ہو، تردن الحیات الدنیا، کہ تم چاہتی ہو اس دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت. ہم سب کو بہت کان کھول کے سننے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اس دنیا کی زندگی مٹیریل، وزینتہا، اور اس کی ڈیکوریشن، اس کی آرائش، زیبائش، لباس، ڈیکوریشن پیسز، رنگ برنگے قالین، فرنیچر بدلنا ہر موسم میں، رنگ برنگے پردے، ہمارے لباس، ہمارے زیور، ہمارے میک اپ، ہمارے پرفیومز، ہمارے بیگز، ہمارے جوتے. اگر تمہیں تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا، تو آ جاؤ، ساری کی ساری آ جاؤ. امتعکنہ، میں متاع دے دوں گا تمہیں کچھ، واسرحکنہ، اور میں سراحن، تمہیں رخصت کر دوں گا، سراحن جمیلہ، ایک خوبصورت رخصتی. میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کتنی سخت بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فیورٹ پیغمبر، اور پھر امہات المومنین جیسی فیورٹ عورتیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اور اس کی آرائش، زیبائش، اور اس کے یہ رنگ برنگے کھنکھناتے اور چھنچھناتی خوبصورت چیزیں چاہیے، تو تم نبوی گھرانے سے رخصت ہو جاؤ. گیٹ آؤٹ. ایک تو یہ سورہ احزاب ہے، یہ فوجوں کے لیے ہے. سو ان کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے جو مشکل ہے، زبان میری ذرا لڑکھڑاتی ہے وہ کہتے ہوئے. دنیاوی آرائش، دنیاوی زیبائش، عیش، معاش، مزے، ڈیکوریشن، زینت، اچھی طرح رخصت ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. وَإِن كُنتُنَّ، اور دفان سے میرا مطلب ہے نکل جاؤ یہاں سے، پلیز میری بات کا غلط مطلب نہ لیا جائے. مطلب کہ نبوی گھرانے سے نکل جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ایسی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ. دیکھیں، نہ دنیا کا ذکر ہے نہ اس میں کہیں زینت کا ذکر ہے. اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، أَعَدَّ، اس نے تیار کر رکھا ہے، للمحسنات منکن، محسنات ایک سواد والی ہے نا، جس کا مطلب ہے شادی شدہ، نکاح شدہ عورت. محسنات، یہ محسنہ ہے، احسان کرنے والی، نیکی کرنے والی. منکنہ، تم میں سے، اجرن عظیم، بہت بڑا اجر. یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں، اے نبی کی عورتوں، من یأت منکنہ، جو آئے گی تم میں سے، بفاحشۃ مبینۃ، ایک بےہودگی کے ساتھ، ایک کھلی بےہودگی، ایک کھلی فحش کی مرتکب ہوگی. اور فاحشۃ مبینہ زنا کی ڈیفینیشن میں داخل ہے کہ اگر تم میں سے کوئی معاذ اللہ ایسی بےہودگی کی مرتکب ہوگی، یضاعف لہا، ڈبل ہے اس کے لیے، بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے، العذاب، اس کی سزا، ضعفین، دوچند، ڈبل. یعنی اگر وہ 100 کوڑے ہے تو یہاں پہ 200 کوڑے. جو بھی حد ہے فحاشی کی اور زنا کی، وہ تمہارے لیے ڈبل ہے.
چونکہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے اور تمہاری ایک بہت اسپیشل پوزیشن ہے، اسی لیے تمہاری سزا بھی ڈبل ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ تمہارے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں پہ 21واں پارہ ختم ہوتا ہے اور 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور وہی سبجیکٹ چل رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو اطاعت کرے تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور عمل کرے نیک، نؤتہا ہم دیں گے اسے، اجرہا اس کا اجر، مرتين دوہرا۔ سو جہاں پہ اجر بہت بڑا ہے وہاں پہ پھر سزا بھی بہت بڑی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، اس کے لیے، رزقاً کریما، ایک عزت کی روزی۔ یہ مجھے ابھی یہاں پہ سبق پڑھاتے ہوئے لیسن میں ہی سبق میسج آیا ہے کہ آپ نے امہات المومنین کے لیے دفع ہو جاؤ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ سو اسی سبق میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بات کی ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے اور اس کی زینت چاہیے، فتعالین، تو آ جاؤ، میں تمہیں دیتا ہوں، کچھ دے دوں، وہ اسرحکن، اور میں تمہیں رخصت کر دوں، سراحن جمیلہ، اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ سو میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، استغفر اللہ ربی، کہ میں بیویوں کے لیے ایسی زبان استعمال کروں، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو مثال دی اپنی اور عورتوں کی، اور میں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پہ بیویوں کو کہا جا رہا ہے، اور پھر میں نے وہ نازیبا لفظ بولا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے بہت شکریہ میسج کرنے کا جس نے بھی میسج کیا ہے، کہ یہ ایک نازیبا لفظ ہے جو یقیناً نہیں بولنا چاہیے تھا، اور شیطان نے شاید میرے منہ سے یہ نکالا، لیکن میرا یہ مطلب تھا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ اور تمہیں میں رخصت کر دوں گا۔ سو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، میں نے اگر دل آزاری ہوئی ہے اس کے لیے بھی معافی چاہتی ہوں۔ واپس سبق میں کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، جو بھی اطاعت کرے گی، بیویوں سے بات ہو رہی ہے نا، اللہ اور رسول کی، اور وہ عمل کرے گی نیک، تو ہم اس کو اس کا اجر دیں گے ڈبل، اور اس کے لیے ہم نے ایک رزق تیار کیا ہے بڑی عزت والا، ایک روزی ہے بڑی اکرام والی۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ڈائریکٹ خطاب امہات المومنین سے ہے، لستن، تم نہیں ہو، کاحدن، کسی ایک کی طرح بھی، من النساء، عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعنا، تو نرمی نہ کرو، خدع یہ ملائمت سے بات کرنا، سافٹ وائس میں یا ایک میوزیکل وائس میں بات کرنا، تو تم ایسے نہ کرو، بالقول، اپنی گفتگو میں، فیطمع الذی، کہ لالچ دے یہ اس شخص کو، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کھوٹ ہے، جو منافق ہے، وقلنا، اور تم بات کرو، قولا معروفا، ایک معروف بات، ایک اچھی بات، وقر وقرنا، اور قرار پکڑو، فی بیوتکننا، اپنے گھروں میں، ولا تبرجنا، اور اظہار نہ کرو، تبرج بناؤ سنگھار، تبرج کا مطلب بناؤ سنگھار کا اظہار کرنا، جیسے پیروں میں پائل پہننا جو آواز پیدا کرتی ہے اس کو تبرج کہتے ہیں۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو جیسا کہ تبرج تھا جاہلیہ کے وقت میں، جاہلیت الاولی، اگلے زمانے کی جاہلیت، یعنی جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے اس کی جاہلیت کی روایات کے مطابق اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار کرتی نہ پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ یہ ایڈریس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہے، یا نساء النبی سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہ قرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ان بیویوں کو یہ حکم تھا۔
اب اگر اس کا اطلاق مسلمان عورتوں پہ کیا جاتا ہے تو اس کے اپنے قواعد ہیں جن کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی۔ ہم میں سے جو عورتیں نوکری کرتی ہیں، گھروں سے باہر نکلتی ہیں، ان کو یہ آیت بہت تکلیف دیتی ہے کہ قرآن میں حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ یاد رکھیں یہاں پہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، اور ان کو ایک تمیز سکھائی جا رہی ہے، ایک پروٹوکول سکھائی جا رہی ہے اتنے امپورٹنٹ گھرانے میں رہنے کی۔ اور نہ اظہار کرو اپنی بناؤ سنگھار کا جیسے جاہلیت اولا کا ہے۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وہ آتین الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وہ اطیعن اللہ، اور اطاعت اختیار کرو اللہ کی و رسول کی۔ انما، اس کے سوا نہیں ہے، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ دور کر دے تم سے گندگی، رجس، امپیورٹی، اہل البیت، اے گھر میں رہنے والو، ویطہرکم، اور وہ پاک صاف کر دے تمہیں، تطہیرا، اچھی طرح پاک صاف۔ سارا جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ڈائریکٹڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، اور ہمیں اس گھرانے کا ایک پورا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا گھرانہ تھا، اس میں لوگ ایسے رہتے تھے، اس میں لوگوں کی ایسی ڈیمانڈز ہوتی تھیں، اس میں لوگوں کے رہنے کی یہ پروٹوکول تھی۔ اور اہل بیت، یہ بھی دلیل ہے کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ہے جو مدینہ میں وہاں اس گھر میں رہتے تھے، تاکہ ان کو انتہائی پاکیزہ کر دیا جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا نبوی گھرانے کے لیے۔ اب اگر اس کو ایک مثال کے طور پہ منطبق کیا جائے ہماری زندگیوں کے اوپر، ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے یہ پسند کیا ہے، تو وہ تو بہترین گھرانہ تھا۔ اگر ہم بہترین گھرانہ بننا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا؟ اور اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اگر ہم بہترین گھرانہ بننا چاہتے ہیں، اگر ہم وہ گھرانہ بننا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اگر ہم وہ گھرانہ بننا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم زمین میں جاری کرنے والا گھرانہ بننا چاہتا ہے، جو جہاد کرنا چاہتا ہے، جو قتال کرنا چاہتا ہے، تو اس گھرانے کی ساخت یہ ہے جو یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ پھر اکثر خواتین یہ ڈائریکٹ سوال کرتی ہیں کہ جی ہمیں تو گھر سے باہر ضرور جانا پڑتا ہے، اور ہم نے اتنا اتنا پڑھ لیا ہے، اور ہماری یہ نوکری ہے۔ یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی وقرن فی بیوتکن ایک آئیڈیل صورتحال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پائی جاتی تھی۔ اور اپنے تبرج کا اظہار نہ کرو، اور اگر تم نے فحاشی کی یا کوئی غلط کام کیا تو تمہاری سزا ڈبل ہے۔ یہ نبوی گھرانے کی باتیں ہیں یہ، اور ان کا اطلاق سب سے پہلے معاشرے میں کن گھرانوں پہ ہوتا ہے؟ ان کا اطلاق معاشروں میں ان گھرانوں پہ ہوتا ہے جو لیڈرز کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ فوجی لیڈر ہوں، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے افسر ہوں۔ ان احکامات کا اطلاق ایک معاشرے کو سدھارنے کے لیے اور ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اطلاق ان احکامات کا ان گھرانوں پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ یطہرکم تطہیرا، تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہوں گے اور وہ صحیح اور غلط کی تمیز رکھیں گے اور پاک اور ناپاک کا اہتمام کریں گے، تبھی وہ معاشرے میں وہ پاکیزگی لا سکیں گے کہ وہ معاشرہ ایک مومن معاشرہ کہلا سکے۔ وَاذْكُرْنَا، اور تم یاد رکھو، مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمت، اور جو بھی دانائی سکھائی جاتی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان لطیفاً خبیرہ، وہ باریک بین ہے اور وہ باخبر ہے۔ ان المسلمین، یہ اب ایک بی بی کے سوال کے جواب میں ہے کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کیا اجر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت اس کے جواب میں پڑھی گئی تھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین، فرمان بردار مرد، والقانتات، فرمان بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات والخاشعین،
خشوع کرنے والے مرد، والخاشعات اور خشوع کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والی، والمتصدقین صدقہ کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، والحافظات اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ بکثرت، والذاکرات اور یاد کرنے والی عورتیں، عد لہم، عد اللہ اللہ نے تیار کیا ہے، لہم مغفرتن ان کے لیے مغفرت، و اجرن عظیما اور ایک اجر بہت بڑا، وما کان للمؤمنین، وما کان لمؤمن اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنتن اور نہ ہی مومنہ عورت کے لیے، اس قضا جب فیصلہ ہو جائے، قاضی جب فیصلہ ہو جائے، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول، امرن کسی بھی بات کا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم کہ رہ جائے، ان یکون لہم کہ اس مومن مرد یا عورت کے لیے کچھ رہ جائے، خیارتن کوئی بھی اختیار، یہ خیر نہیں ہے، خیارتن اختیار، من امرہم ان کے کام میں، جب اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ایک امر کا، تو پھر مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا، وَمَن يَعِصِ اللَّهَ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ پس تحقیق وہ گمراہی میں پڑ گیا، ضَلَالًا مُبِينًا ایک کھلی گمراہی میں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک تمہید دے رہا ہے، ایک تمہید باندھ رہا ہے، جہاں پر سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم تھی، ان کی بیوی تھی۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور ان کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، لیکن ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اور وہ نکاح جو تھا وہ واز موونگ ٹورڈز ڈائیورس۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر آتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ گھر میں حالات ایسے ہیں اور ہماری علیحدگی کرا دیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو وجوہات کی بنا پر یہ علیحدگی کرانے سے جھجکتے تھے۔ سب سے پہلے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی دل آزاری، کیونکہ ان کو بہت محبت تھی حضرت زینب سے، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں آ رہی تھی میاں بیوی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، یعنی بنو ہاشم کی آپ سمجھیں کہ ایک شہزادی کا رشتہ آپ نے حضرت زید بن حارث جو کہ ایک غلام تھے لیکن پھر آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آزاد تھے، ماشاءاللہ وہ کاتبین وحی میں شامل ہیں، ان کے ساتھ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ اب اگر وہ فیصلہ دیتے کہ یہ نکاح ختم کیا جائے تو یہ ایک بہت نیگیٹو بات تھی آپ کے خیال میں اور آپ کے خاندان کے لیے، اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر یہ نکاح ختم ہو جاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ اس معاشرے کا دستور تھا کہ عورت کو بغیر نکاح کے نہیں چھوڑا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر ان کو خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، جو ان کے لیے بہت معیوب تھا اس کلچر میں جہاں پہ منہ بولے بیٹوں کو سگے بیٹوں جیسا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ حکم آیا ہے، اور اللہ نے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے یہ رسم ختم کی گئی ہے عرب معاشرے میں، کہ آپ کے جو متبنہ ہیں یا جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کے اصلی بیٹے، اور یہ وہاں پہ کیونکہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ اور سسر کے ساتھ نکاح انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور سگے بیٹوں کی بیٹی، سگے بیٹوں کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح انتہائی معیوب تھا اس معاشرے میں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ثابت کرنی تھی، اور وہ یہاں پہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب یاد کرو، اور جب تقولو تم کہتے تھے، للذی اس شخص کو، انعم اللہ علیہ اللہ نے انعام کیا تھا اس پر، وانعمت علیہ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ امسک علیک زوجک، امسک امساک روک لے علیک اپنے پاس، زوجک تیری بیوی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں جب آپ اس شخص کو یہ کہتے تھے کہ روک لو اپنی بیوی کو، یا اس کو ابھی طلاق نہ دو، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرو، وتخفی اور تم چھپاتے تھے، فی نفسک اپنے دل میں، ملاہ جو اللہ تعالیٰ کرنے والا تھا، مبدی ہے اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ اور اللہ، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشاہ کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دیا، تو اب یہ آیات آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی تھی، جیسے انہوں نے وہ رشتہ کروایا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ طلاق نہ ہو، یہاں تک کہ یہ آیات آ گئیں۔ فلما قضا زید، پس جب پوری کر لی زید نے، منہا وطرن اس سے اپنی حاجت، یعنی ان دونوں کا ایک تعلق قائم ہو گیا، وہ میاں بیوی بن گئے۔ اور زید بن حارثہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کا نام یہاں پہ آیا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں موجود۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب غار ہیں وہ، اور وہ ذکر ہے کہ جب غار میں وہ دوسرا تھا تمہارے ساتھ، لیکن نام نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا نام نہیں ہے۔ زید بن حارثہ، فلما قضا زید منہا وطرا جب زید نے اپنی حاجت پوری کر دی اس بی بی سے، زوجنا زوج جوڑا کر دیا، نہ ہم نے، ہاں معاف کیجیے گا، جوڑا بنا دیا ہم نے تیرے ساتھ، لکیلا تاکہ نہ رہے، یکون علی المؤمنین نہ رہے مومنوں پر، حرجن کوئی بھی تنگی، فی ازواج ان بیویوں کے بارے میں، ادعیائہم اپنے لیپالک بیٹوں کا، اذا قضوا منہن وطرا جب وہ پوری کر چکیں ان سے اپنی حاجت۔ ایک نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش سے ہو رہا ہے، ایک تو طلاق ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی مدینہ میں بڑی بڑی افواہیں اڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اس بی بی پر، اپنی کزن پر دل آ گیا ہے، اور وہ اپنے لیپالک بیٹے سے ان کو طلاق دلوا کر ان سے خود نکاح فرما رہے ہیں۔ سو معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ لیکن جہاں پر انسان رہتے ہیں وہاں پر یہ تینوں طبقے، مومن، مشرک، منافق، یہ تینوں طبقے ہر جگہ پر قیامت تک موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، تم اس کی خشیت اختیار کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم پورا کرنا ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات صاف اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جو رسم تمہارے معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ لیپالک بیٹوں کو اپنے اصلی بیٹوں کی طرح سلبی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، اور ان کی بیویوں سے چاہے وہ ان کے ساتھ کتنا بھی عرصہ رہی ہوں، نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ اور بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ
کوئی مومن اور کوئی مومنہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جب ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو وہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی اختیار اس میں نہیں رہ جاتا، گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، ہو کر رہنے والا، پورا ہو کر رہنے والا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ، نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، فی ما فرض اللہ لہ، وہ جو اللہ نے فرض کیا اس کے لیے۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں جو آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم قدرم مقدورہ، ایک قدر مقرر کیا ہوا، اندازہ لگایا ہوا، مقدورہ پورے اندازے کے ساتھ۔ اللہ کا امر جتنا کیلکولیٹڈ ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ للذین، جو لوگ یا وہ لوگ، یبلغون، جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، ولا یخشون احدا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے بھی، الا اللہ، اللہ کے سوا، وکفا باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں محنت کرتے ہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے یہاں پہ۔ اور وہ گو کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ اللہ فرماتا ہے للذین یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، اللہ کا پیغام یہ قرآن ہے، ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا، الا اللہ، وکفا باللہ حسیبا، اللہ ان کا حساب لینے والا کافی ہے۔ اب ایک ایسی آیت آ رہی ہے جس کا ایک بہت بڑا ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ سمجھے کہ ان کی لیگیسی جو وہ سنت چھوڑ کے گئے ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ مکان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آباء احد من رجالکم، کہ وہ ابا ہو، بابا ہو کسی بھی مرد کا، تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے، جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد پکارا جاتا تھا، ان کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی، جیسے اس زمانے میں متبنہ یا لیپالک لڑکوں کی، بچوں کی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ سو اللہ فرماتا ہے مکان محمد آباء احد من رجالکم ولکن، اور لیکن، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور وہ مہر ہے، وہ ختم کرنے والا ہے نبیوں کی، وکان اللہ، اور ہے اللہ بکل شیء علیما، ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، فائنلی ہمارے لیے احکامات، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو کثرت سے، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اس کی تسبیح کرو، اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام۔ هو الذی، وہی ذات ہے، یصلی علیکم، جو بھیجتا ہے تم پر، رحمت بھیجتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور یہ واحد ہے کیونکہ نور اور حق ایک ہی ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم، ان کی گریٹنگ، ان کی دعا، یوم یلقونہ، جس دن وہ ملیں گے اس کو، سلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے، سو جس دن وہ ملیں گے وہ سلام کریں گے، وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے ایک اکرام والا، عزت والا اجر۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تمہیں ایک گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور بلانے والا، دعوت دینے والا اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ،
اس کے اذن سے، وسراجم منیرا، اور ایک روشن چراغ، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیں مومنوں کو، بأن لہم، بسبب اس کے کہ ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف، فضلاً کبیرہ، ایک فضل بہت بڑا، ولا تطع الکافرین، اور کہنا نہیں ماننا کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، ودع، اور خیال نہیں کرنا، دھیان نہیں دینا، اذاہم، ان کی ایذا کا، ان کی تکلیف کا، جو اگر وہ زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں، افواہیں اڑا رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، اس کا بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دینا، وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل رکھنا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذ نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنات سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم انہیں چھو۔ دوبارہ سے یہ طلاق کا ایک مسئلہ ہے جو سورہ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے، کہ ایک نکاح جس میں نکاح ہو چکا ہو، اگریمنٹ ہو چکا ہو، مہر مقرر ہو چکا ہو، لیکن صحبت کی نوبت نہ آئے اور اس سے پہلے طلاق ہو جائے، فما لکم علیہن، پھر نہیں ہے تم لوگوں پر، من عدت، کوئی بھی عدت، تعتدونہا، تا- تعتدونہا، کہ تم پوری کراؤ ان سے، فمتعوہن، پس ان کو ایک متاع دو، ان کو ایک فائدہ دو، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراحن جمیلا، ایک اچھی، ایک خوبصورت رخصت۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، تمہاری وہ بیویاں، وہ جو آتیتا اجورہن، تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں، وما ملکت یمینو کا، اور جو مالک ہے تمہارا دایاں ہاتھ، یعنی تمہاری لونڈیاں، مما افا اللہ، ان میں سے جو اللہ نے تمہارے ہاتھ لگائی ہیں، علیہ کا، وہ بناتے، اور بیٹیاں، امی کا، چچا کی، وہ بناتے عمات کا، پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتے خال کا، ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتے خالات کا، اور خالاؤں کی بیٹیاں، اللہ تی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومن عورت، ان وہبت نفسہا، اگر وہ ہبہ کرے، اگر وہ بخش دے اپنے آپ کو، للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر نبی چاہے، ایستن کہ وہ اس سے نکاح کر لے، خالصۃ لک، یہ خالص ہے تیرے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، کیونکہ مومنوں کے لیے 4 پر ایک قید تھی، 4 بیویوں پر سٹاپ کرنا تھا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا ہے تم پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی لونڈیاں ہیں، البتہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے عورتوں اور لونڈیوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہم کیوں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باقاعدہ سمجھا رہا ہے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہے تم پر کوئی تنگی۔ یہاں پر تھوڑی سی ڈائگریشن، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ تھوڑی سی ڈائگریشن لونڈیوں کے بارے میں، لونڈیاں افا اللہ، مال فے جو ہے یہ جنگ میں ہاتھ لگتا تھا، یہ وہ غنیمت تھی جو جنگوں میں ہاتھ لگتی تھی، اور یہ وہ عورتیں تھیں جو جنگ میں آتی تھیں، ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ اسیر ہو کے اور مال غنیمت کے طور پہ، ہو سکتا ہے یہ اس معاشرے میں بھی لونڈیاں ہوں، ہو سکتا ہے اس معاشرے میں ان کی کوئی اور حیثیت ہو، لیکن یہ لونڈیوں کی طرح آتی تھیں، اور یہ جاہلیہ کے زمانے سے یہ دستور تھا، جہاں پر دین کی سربلندی کے لیے جنگ ہو، اور وہاں پر جو عورتیں اور جو لوگ مسلمان ہونے سے انکار کریں، ان کو غلام اور لونڈی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ فی زمانہ، ہمارے زمانے میں لونڈیوں کے احکامات سسپینڈڈ ہیں، یہ احکامات ہمارے معاشرے میں اس لیے ایکٹیو نہیں ہیں کیونکہ کہیں پر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد نہیں ہو رہا، کوئی فوج
اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں لڑ رہی اس وقت دنیا میں، نہ لڑی ہے، بہت سے 100 سال گزر گئے ہیں نہیں لڑی ہے، نہ ان کو کہیں پہ ایسی فتح نصیب ہوئی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ ایمان لے آؤ ورنہ غلام اور لونڈی بن جاؤ۔ ایسی سچویشن ہماری دنیا میں نہیں ہے۔ یہ احکامات سسپینڈڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر نے بھی لونڈیاں رکھی ہیں، اور اس کی پوری ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ترجی من تشاء، دور رکھیں جس کو آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتوی الیک من تشاء، اور پاس رکھیں جس کو آپ چاہیں، ومن ابتغیت، اور جس کو آپ چاہیں، ممن عزلتا، کہ اس کو دور کر دیا، فلا جناح علیکا، یعنی اگر آپ اس کو چاہیں جس کو آپ نے پہلے دور کر دیا تھا۔ یہ بیویوں کی باریوں کے بارے میں اور بیویوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ایڈوانس کافی بڑی عمر کی تھیں، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مطلب میں علیحدگی نہیں چاہتی، لیکن آپ میری باری عائشہ کے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کو تم چاہو قریب رکھو، جس کو دور رکھو۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی باریاں برابر رکھی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رعایت بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی حرج ہو، کوئی تنگی ہو۔ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقرّ اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ حزن نہ کریں، وہ دکھی نہ ہوں، ویرضین، اور راضی رہیں، بما آتیتہن، اس پر جو آپ نے ان کو دیا ہے، کلہن، ساری کی ساری، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو آپ کے دلوں میں ہے، سب کے دلوں میں، بیویوں کے دلوں میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علیمن حلیمہ، وہ جاننے والا اور بڑا بردبار ہے، بڑا حلم رکھنے والا ہے۔ لا یحل لک النساء، نہیں ہے حلال تمہارے لیے عورتیں، من بعد، اس کے بعد۔ یہ پورا حکم آ گیا، نکاح ہو گئے، 13 ازواج مطہرات ڈٹرمن ہو گئیں، مسجد نبوی میں وہ رہتی تھیں، اس کے بعد اور نہیں ہے بیبیاں تمہارے لیے، ولا، اور نہیں، ان تبدل بہن، کہ تم تبدیل کر لو، یعنی ایک کو چھوڑ کے دوسری لے آؤ، جیسے عام مردوں کو ایک چھوٹ تھی، من ازواج، ان بیبیوں میں سے، ولو آجبا کا، چاہے وہ آپ کو اچھی بھی لگے، چاہے وہ آپ کو پسند بھی آئے، حسنہن الا ما ملکت یمینک، چاہے ان کے حسن آپ کو پسند بھی آئیں، لیکن اب ان بیبیوں کے بعد یہ نکاح جتنے جو آپ نے کیے ہیں، ان کے بعد لونڈیاں آپ کے لیے حلال ہیں اور نکاح حلال نہیں ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء رقیبا، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہیں داخل ہونا گھروں میں نبی کے، الا ان یؤذن لکم، یہ سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین، نہ راہ تکو، نہ دیکھو، اناہو، اس کے پکنے کی۔ یہ امت کے لیے ایک تمیز ہے گھروں میں، اور سورہ حجرات میں یہ مزید کلیئر ہوگا جب پوری امت کو یہ احکامات ہیں۔ یہاں پہ ایک لیڈر کا گھر ہے، یعنی ایک بہت بڑا سپریم لیڈر ہے، جس کے گھر میں جانے کی، برتنے کی، داخل ہونے کی، اور وہاں پہ بیٹھنے کے احکامات، اور وہاں پہ یعنی کہ آپ سمجھے کہ ایک پروٹوکول سمجھائی جا رہی ہے۔ نہیں داخل ہونا نبی کے گھروں میں، یہ وہ حجرے ہیں، بیوت النبی، الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کے کہ تمہیں اس کی اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کی راہ نہ تکو، کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب دعوت دی جائے تمہیں، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پس جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، تو پھر منتشر ہو جاؤ، ولا مستانسین، اور نہ ہی تم وہاں پر دل لگا کر بیٹھے رہو، لحدیث، باتوں کے لیے۔ ان پیغمبروں کی، ان لیڈرز کی رہائش گاہیں تمہاری گپ شپ کی جگہ نہیں ہیں،
اور ان آیات کا شان نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ہے جس میں وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے اس محفل سے، اور اس کے بعد یہ آیات ریویل ہوئی ہیں۔ ان نذالکم، یہ بات، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، وہاں پر بیٹھ کر گپ شپ لگانا اور دیر تک بیٹھے رہنا، کان یؤذی النبی، یہ تکلیف دیتی ہے نبی کو، فیستحیی منکم، بس وہ تو شرماتے ہیں تم سے، وہ تو تمہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب تم اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے اپنے پرائیویٹ کوارٹرز میں جانا ہے۔ واللہ، اور اللہ، لا یستحیی من الحق، وہ نہیں شرماتا حق بات کہنے سے۔ وَإِذْ سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے مانگو، متاعن، کوئی بھی چیز، فس فَاسْأَلُوهُنَّ، پس تم مانگو، سوال کرو اس چیز کا، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، گھر میں داخل نہیں ہونا، اندر جھانکنا نہیں ہے، دروازہ خود سے نہیں کھولنا، اگر کچھ چاہیے وہاں سے تو پردے کے پیچھے سے لے کر چلے جاؤ۔ ذالکم اطہر لقلوبکم ولقلوبہن، یہ اطہر، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، قلوبہن بیویوں کے دل ہیں، یعنی گھر کے اندر رہنے والوں کے جو دل، وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم ایذا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور یہ کہ نہیں تم نے نکاح کرنے اس کی بیویوں کے ساتھ، من بعدہ ابدا، ان اس کے بعد کبھی بھی۔ اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے یہ اس بات پر دلیل کے طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد بھی زندہ ہیں، اور یہ کہ ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح اسی لیے نہیں کی جا سکتے تھے کیونکہ وہ زندہ تھے، اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں کس کے لیے ہے کہ وہ تم اس کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے، بل احیاء ہوں، شہید۔ سو شہیدوں کی بیویوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ ان کے شہادت کے بعد دوسرا نکاح نہ کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ شہید ہوئے تھے، ان کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت کرنا کہ آپ زندہ ہیں، اسی لیے آپ کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی امہات، ان کی مائیں کہا گیا ہے، اور اس ریلیشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے کے بعد ایک عورت کا کسی بھی مرد کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا ناممکن تھا۔ ان ذالکم، بے شک، کان عند اللہ عظیما، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو ایک چیز کو یا تم اسے چھپا لو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، وہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس کو۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر، عام عورتوں پر، فی آبائہن، ان کے باپ، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹے، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائی، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی ان کے بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ ہی دوسری عورتیں، گھر کی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان کی لونڈیاں، واتقین اللہ، یہ جتنے بیان ہوئے ہیں یہ محرم ہے، اور ان کے سامنے کوئی ایسا یعنی کہ حجاب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، جو کچھ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اس پر اور سلام، خوب سلام۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ، جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی رسول کو ایذا دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو
نعوذ باللہ، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ، ان پر لعنت کی ہے اللہ نے اس دنیا میں اور آخرت میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک عذاب رسوا کن۔ والذین یؤذون المؤمنون والمؤمنات، اور جو لوگ ایذا دیتے ہیں مومنوں کو اور مومنات کو، بغیر اس کے مکتسبو کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہو، انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، فقد احتملوا، پس وہ اٹھاتے ہیں، انہوں نے لادا ہے، بہتانم و اسمم مبینہ، ایک بہتان اور ایک گناہ کھلا۔ یا ایہا النبیو، اے نبی، یہ آیت حجاب ہے، انتہائی اہم آیت ہے، اور آج کے سبق کی شاید یہ آخری حصہ ہے اس صورت کا بھی۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یہ ہمارے لیے حکم ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین، جھکا لیا کریں، ڈال لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادریں، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، این یعرفنا فلا یؤذین، کہ وہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں نہ ستایا جائے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس سے پہلے جو حکم گزرا ہے اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، پھر حکم گزرا ہے کہ اپنی خمر، بخمرہن علی جیوبہن، یہ سورہ نور میں ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ سو عورتوں کے لیے ایک اوور آل پروٹوکول ہے لباس کی جو قرآن نے بڑی کلیئر بیان کی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے اور یہ اس زمانے کی عورتوں کے لیے اور یہ صحرا میں رہنے والی عورتوں کے لیے حکم ہے، یہ ساری تعویلیں ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے اللہ کے احکامات میں، کھلے کھلے احکامات ہیں۔ چادریں اپنے اوپر جھکا لو، سر کور ہو جائے، گلا کور ہو جائے، سینہ کور ہو جائے، شانے کور ہو جائیں، نیچے تک کور ہو جائیں۔ اسلامی حجاب میں چہرہ اور دو ہاتھ یہ کھلے رکھنے کی اجازت ہے سب مسالک میں، لیکن اس کے علاوہ پورا جسم، عورت کا پورا جسم حجاب میں داخل ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر وہ باز نہ آئیں، المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، والمرجفون فی المدینۃ، مرجفون، رجف، جھوٹی افواہیں، ہوا میں باتیں اڑانا، سو جو افواہیں اڑاتے ہیں، فی المدینۃ، مدینہ میں، لنغرینک، ہم ضرور تمہیں پیچھے لگا دیں گے، بہم، ثم، پھر، لا یحاورونک، پھر وہ تمہارے ہمسائے میں نہیں رہ سکیں گے، فیہا الا قلیل، یہ افواہیں حضرت زینب بنت جہش کے نکاح کے متعلق کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے اور اے مدینہ میں پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ یہود کے قبائل بنو قریظہ اور منافقین کی ایک بڑی جماعت مدینہ سے بے دخل ہوئی تھی، ملعونین، یہ لعنت زدہ ہیں، اینما ثقفوا، تم جہاں کہیں وہ پائے جائیں، اخذو، وہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور وہ مارے جائیں گے بری طرح مارا جانا۔ سو ایک مارا جانا تو بنو قریظہ کے ساتھ جنگ خندق کے موقع پر ہوا، لیکن یہ بات دیکھیں اس کی جو گرامر ہے، اینما ثقفوا اخذو، وہ پکڑے جائیں گے، یہ قیامت تک سچ ہے، یہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور یہ مارے جائیں گے بری طرح مارے جانا، اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر گئے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے، لن یہ فیوچر ٹینس ہے، تو تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قل، فرما دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وما یدریکا، اور تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا ادراک ہے، لعل الساعة تکون قریبا، کہ کہیں وہ قیامت قریب ہی ہو۔ اس آیت کی روح سے قیامت کے بارے میں
معاف کیجیے گا، ایک منٹ۔ قیامت کے بارے میں معاف کیجیے گا، مجھے ذرا لیسن پہ واپس جانے دیجیے۔ سوری، میں آیت نہیں لا پا رہی ہوں، ایک منٹ دوبارہ سے میں شیئر کرتی ہوں اسکرین آپ کے ساتھ۔ اوکے، معاف کیجیے گا۔ قیامت کے بارے میں قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور اب یہ پوری ہو گئی ہے اور اب اتنے عرصے میں قیامت آنے والی ہے، یہ سب باتیں قرآن کے منافی ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لعن الکافرین، اس نے لعنت کی ہے کافروں پر، وعد لہم سعیرا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابد آباد، لا یجدون، وہ نہیں پائیں گے ولییا ولا نصیرا، نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی مددگار، یوما تقل تقلب وجوہہم فی النار، الٹے پلٹے جائیں گے، قلب دل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لٹتا پلٹتا ہے، الٹے پلٹے جائیں گے ان کے چہرے فی النار، آگ میں، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہے ہماری بدبختی، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور رسول کی، وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے تو اطاعت کی تھی، سادتنا، سید کی جمع ہے یہ، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، افسروں کی، منسٹروں کی، سفارشیوں کی، ہمارے وہ بڑے جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں، اپنے سیکٹریوں کی، جو بھی جن کو بھی ہم بڑے سمجھتے ہیں، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو انہوں نے گمراہ کر دیا، انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں سیدھے راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو دے دگنا عذاب، وَلْعَنْهُمْ، اور لعنت کر ان پر، لعنن کبیرہ، ایک بہت بڑی لعنت۔ یہ اس دن کی حسرت ہے جس دن ہم اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے پر ہم حسرتیں کریں گے اور روئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایسے نہ بن جاؤ، اس قوم کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، فبرأہ، تو بری کر دیا اس کو، اللہ نے، مما قالو، اس سے جو انہوں نے کہا۔ نبی کی سنت کو جھٹلانے والوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی قومیں بہت گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے نبیوں کو بری کر دیا، نبی بری تھے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے وجیح تھے، بڑے باآبرو تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات، یصلح لکم اعمالکم، وہ درست کر دے گا، یہ قولاً سدیدہ جو ہے نا، سیدھی بات کہنا، ہمیشہ سچ کہنا، یصلح لکم اعمالکم، کچھ بھی تم نے کیا ہو نا، اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے ایک کامیابی حاصل کی بہت بڑی۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات والارض والجبال، یہ قرآن کی جو امانت ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی خلافت کی، کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ، تو انہوں نے انکار کیا، أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ کہ وہ اسے اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَا، اور وہ ڈر گئے، منہا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری ہے، حق بات کہنا، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سارے کام ٹھیک کر دیں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ حق بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 100 کام ہمارے خیال میں ہمارے خراب ہو جائیں گے، یا ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا، یا ہمارے گھر والوں کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ یہ وہ بے وقوف انسان ہے جس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ انہو، بے شک وہ، کانا ظلومن، وہ بڑا ظالم تھا، اور جہولا، اور وہ جاہل تھا۔ لیکن اس ذمہ داری کے بعد اب انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیعذب اللہ،
تاکہ اللہ عذاب دے المنافقین والمنافقات، منافقین منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ، اور توبہ قبول کرے اللہ علی المؤمنین، مومن مردوں کی، والمؤمنات، اور مومنہ عورتوں کی، وکان اللہ، اور ہے اللہ غفور رحیم، بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ سورہ احزاب الحمدللہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کا آپ سمجھیں کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہوگا، قرآن کی ایک نئی کروٹ ہے جو اس کو اس کے اینڈ تک لے جائے گی انشاءاللہ، اس کی تکمیل تک، اور وہ بہت مختلف ایک اینگل ہے جس سے اب آپ قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کو سمجھیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔